अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं कामरान आगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल है पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भारत में सफ़े मातम बिछ गया। वो भारत जो प्रोपगंडा की आखिरी हद को छू रहा था और इमरान खान साहब के हवाले से पता नहीं क्या क्या फजूलियात बक रहा था। यहाँ तक कि उसने इमरान खान साहब को जो है ना मुर्दा करार दे दिया था और उनकी कब्र कहाँ बनेगी और क्या होगा, मज़ार कहाँ बनेगा, ये भी कहानी शुरू कर दी थी। तो नाज़रीन इकराम, भारत को एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी। इसकी मीडिया दुनिया की झूठी तरीन मीडिया है, ये साबित हो चुका है दुनिया की। इंडियन मीडिया की कोई बात पे एतबार कोई भी नहीं करता। इंडिया अपनी इस जो फजूलियात बकता है, इसके हवाले से हमेशा ये जो है शर्मिंदा होता है, मगर फिर भी ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ता। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें थीं कि उनकी सेहत सही नहीं है, दीगर मामला थे, मुलाकात क्यों नहीं वो हो गई, थोड़ी सी तफसील इसके बारे में बताता हूँ। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात हो गई और जो एक प्रोपगंडा था, एक अजीब माहौल बनाया गया था, वो चीज़ ख़त्म हो गई और उन्होंने बाहर आके मीडिया से टॉक भी की और उनको बताया कि इमरान खान खैरियत से हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और कुछ और मामलात हैं जो उन्होंने जो जो रस्मी जो जुमलात अदा करती हैं वो किया उन्होंने। मगर जो मेन नुक्ता है वो ये कि इमरान खान खैरियत से हैं और उनकी मुलाकात भी हो गई। खबरें जो आ रही हैं वो ये कि इमरान खान साहब की जो ये मुलाकात हुई है, इसमें बैरिस्टर गौहर साहब का बहुत बड़ा किरदार है और उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को समझाया है कि आप मुलाकात करें और उनको भी समझाया है कि मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वैसे कहा यह जा रहा था ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की होनी है, और मगर ये कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात शायद गौहर साहब ने खुद ही नहीं की। उसकी वजह है कि उनको अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब उनसे बहुत सख्त नाराज़ हैं और उसकी वजह यह है कि जो पार्टी में उनकी मकबूलियत कम हुई है, इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, इमरान खान साहब के लिए जो है आवाज़ें बुलंद नहीं की जा रही हैं, एहतजाज नहीं हो रहा है, धरने नहीं हो रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब गौहर साहब से सख्त नाराज़ लगते हैं। इसी वजह से गौहर साहब ने पहले इनकी बहन की मुलाकात करा दी। अब शायद नेक्स्ट स्टेप में वो खुद मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो है सुहेल आफरीदी साहब जो कि पीके के वज़ीर आला हैं, उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी एक बहुत आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी को फ़िलहाल जो है मना कर दिया गया है, सिर्फ अकेले। तो अब देखना ये सुहेल आफरीदी साहब जो जुमरात को आएंगे और क्या नाम है, उन्होंने धरने का भी ऐलान किया है, क्या वो पार्टी क़यादत की बात मानेंगे या अपनी मनमानी करेंगे और इस किस्म की सूरत हाल करेंगे। और अगर उन्होंने इस किस्म की सूरत हाल की, धरने दिए और दीगर मामलात किए, तो शायद जो गवर्नर राज की जो कैंपेन चल रही है, जब गवर्नर राज के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस पर भी अमल दरामद हो सकता है। तो नाज़रीन काम, एक ख़बर है कि चाइना ने रोबोट फ़ौज जो एक वो अरसे से इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने उसको बना लिया है और उसकी टेस्ट के लिए उन्होंने भारत का वो इलाका चुना है जिसे लद्दाख का बॉर्डर जो है कहा जाता है, लद्दाख का एरिया जो है, वहाँ पे उन्होंने वो फ़ौज उतारी है, जिससे भारतीयों की फिर नींदें उड़ गईं और भारतीय अफ़वाज जो है बड़ी परेशान है। क्योंकि जब ये रोबोट्स वहाँ से गुज़रते हैं और ज़ाहिर है इनके विज़न्स भी बड़े ताकतवर हैं क्योंकि इनकी आँखों में दूरबीन लगे हुई हैं, तो ये जब वो वहाँ चहलकदमी करते हैं तो ये बड़े परेशान हैं कि यार ये क्या चीज़ आ गई, क्योंकि ये मशीनरी है, इंसान तो है नहीं, तो इस पे क्या मामला किया जा सकता है। तो भारत चीन से बड़ा इस दफ़ा खौफज़दा है और चीन की जो ये रोबोट फ़ौज है और इस पे जो चीन काम कर रहा था, अब इसने टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे उतारा है और देखते हैं अब भारत की ये क्या हिकमत अमली होती है।
چین اس سلسلے میں آنے والے وقتوں میں مزید اس رپورٹس میں اضافہ بھی کرے گا، اور کہا جا رہا ہے چینی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ رپورٹس میں مزید اضافہ، اس کی ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور آنے والے وقت میں یہ رپورٹس جو ہیں ڈرون کا بھی کام کریں گے، مطلب یہ فلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو چین کی ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت جو ہے سامنے موجود ہے، اور رپورٹس فوج جو ہے وہ تیار کر لی ہے چین نے۔ ناظرین کرام، جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ برقرار ہے، اور فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ہے ان کے پاس۔ اب یہ جو عہدہ ان کو جو ملا ہے، اس کے ساتھ جو ان کے 5 فورسز کی جو کمانڈ ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس میں آرمی، ایئر فورس، نیوی، اسٹیک کمانڈ اور جو راکٹ فورس ہیں وہ شامل ہیں۔ اصل میں یہ عہدے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ہی کمانڈ کے نیچے تمام جو ادارے ہیں فورسز کے وہ آ جائیں، تاکہ جو ہے ایک ہی جگہ سے فیصلے جو ہیں کیے جا سکیں۔ اور کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا مختلف سربراہان کی جو ہے آمد ہوتی تھی، مختلف جو محکمے تھے، اب یہ ہو گیا کہ ایک ہی کمانڈ کے نیچے جو یہ سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ آ گئے ہیں، اور یہیں سے فیصلے ہوں گے۔ اب ناظرین کرام، سوشل میڈیا میں میئر کراچی مرتضی وہاب کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید ہونی بھی چاہیے۔ یہ منصب پہ فائز افراد، سیاسی لوگ جو بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر اس کی منصب کی یہ قدر نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ عوام کی فلاح بہبود کرنا ہے، اپنی ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنی زیر نگرانی جو بھی ادارے آتے ہیں ان میں فرض شناسی کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، مگر یہاں بدقسمتی سے، خاص طور پہ سندھ کی بات کروں گا، یہاں پہ تو آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے۔ یہ سیاسی افراد کو جب یہ سیٹ مل جاتی ہے تو وہ خوشیوں سے بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے دفتر آپ چلے جائیں، ان کی واہ کیا بات ہے، آپ کبھی جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، وہ نہیں ہوتے، عام آدمی سے نہیں ملتے، یہ فون نہیں اٹھاتے عام آدمی کا، یہ انہی کا فون اٹھاتے ہیں جن سے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اور ان کی جو یہ منصب جس کے لیے ان کو بٹھایا گیا اس پہ تو یہ کام ہی نہیں کرتے۔ نالے کھدے ہوئے، سڑک جو ہے ختم ہے، سڑک جو یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر شہری، کراچی کا شہری اگر ایک شہری اگر اٹھ کھڑا ہو نا تو یہ سب گھر بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، کھڈے پہ جاتے ہیں، آپ کے شولڈر پین ہو جاتا ہے، آپ کی گردن خراب ہوتی ہے، آپ کے پیٹھ کی جو ڈسک ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں ان کھڈوں کی وجہ سے، کیونکہ روڈ کے بیچ میں اچانک کھڈے آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی بھی خراب ہوتی ہے، آپ کی بائکیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور آدمی خود بھی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے۔ ان پر بھی، اس پہ بھی کیس ہو سکتا ہے، مگر ہمارے ہاں تو بحث لوگ ہیں، بحث قوم ہے، یہ قوم تو جب تک ان کو صحیح سے ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں یہ جاگتی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، مگر اصول یہی ہے، یہ قوم سوئی بھی قوم ہے، اسی لیے اس قسم پہ حکمراں ہمارے سر پہ مسلط ہیں۔ ایک ابراہیم کا مسئلہ نہیں ہے، یا ہر روز ابراہیم گرتا ہے، ہر روز جو ہے یہاں قتل ہوتے ہیں، ہر روز معاملات ہوتے ہیں، ہر روز یہاں پہ جو ہے انفراسٹرکچر تباہ ہے، کبھی گٹر بہ رہا ہے، کبھی دیگر معاملات ہیں، مٹی اور دھول سے تو آدمی پریشان ہے۔ ہر تیسرا شخص یہاں سانس کی بیماری، کڈنی کی بیماری اور گلے کی سوجن، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ ہے آلودگی۔ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی آلودگی کا سب سے بڑا جو ہے شہر بن چکا ہے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، منصب پہ فائز افراد، سلوٹ ہے آپ کے کاموں کو، اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں۔ ایک خبر آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک ڈکیت کو زندہ جلا دیا۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ہونا نہیں چاہیے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کسی بھی شہری کو نہیں ہے، مگر اس تصویر کا اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں، یہی ڈکیت ہنستا بستا گھرانہ جو اجاڑ دیتے ہیں، ایک موبائل کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ایک جوان لڑکے کو مار دیا جاتا ہے، طالب علم جو ابھی کے اپنی فیوچر کی طرف جا رہا ہوتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بچے؟ ابے ڈکیتوں، تم لوگ کو شرم آنی چاہیے، بےغیرتوں۔ ایک طالب علم اپنی پڑھائی کے لیے پتہ نہیں کتنی جگہ کوچنگ کر رہا ہوتا ہے، کتنی جگہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوتا ہے،
کس کس طرح سے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تم اس کو جو ہے صرف ایک موبائل چھیننے کے خاطر مار دیتے ہو۔ یہ عوامی رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے، زندہ نہیں جلانا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مگر دوسرے رخ بھی تو دیکھو، دوسری تصویر بھی دیکھو۔ اگر ہمارا قانون مضبوط ہو، اگر ہمارے ہاں سزا کا ہو، یہ کام اگر قانون کرے، یا کام اگر عدالت ان کو سرعام پھانسی دے، ان کے سرعام ہاتھ کاٹ دے، تو یہ شاید یہ ڈکیتی کم ہو جائے، مگر نہیں، یہ ڈکیت اول تو پکڑے نہیں جاتے، اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا مکا کر کے تھانے سے دیگر معاملات کرا کے چلان اتنا ہلکا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ضمانت پہ آ کے سینہ چوڑا کر کے اور جو یہ پھر ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قصور اس میں کس کا ہے؟ معذرت کے ساتھ، مگر اس میں عوام کا قصور نہیں ہے۔ عوام کو تو گھر سے نکلتے ہی جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے۔ عوام گھر کے دروازے پہ اپنی بائک روکتا ہے تو پیچھے سے ڈکیت آ جاتے ہیں، عوام گھر سے نکلتا ہے تو ڈکیت آ جاتے ہیں، عوام کوئی چہل قدمی کر رہا تو ڈکیت آ جاتے ہیں۔ جتنے پلس ہیں یہ سارے خطرناک ہیں۔ پل پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی یا بائک خراب ہو گئی تو آپ لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یہ پولیس کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت قانون کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت عدالت کہاں ہوتی ہے؟ عوام کو تحفظ دیں بھائی، عوام کو تحفظ دیں۔ جب آپ کا لخت جگر چھینے گا نا، پھر آپ کو احساس ہوگا، مگر آپ کے تو لخت جگر بیرون ملک میں ہیں، جہاں پہ ڈسپلن ہے، جہاں پہ قانون ہے، جہاں پہ آسائشیں ہیں، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جتنے منصب پہ فائز افراد ہیں سیاسی، ان کی فیملیز باہر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پروٹوکول کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے، ان کو کیا پتہ ڈکیتی کیسے ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ لخت جگر گٹر میں کیسے گرتا ہے، ان کو کیا پتہ کتنے معاملات سے گزر کے آدمی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی ذہن میں رکھیں۔ کام بانی قائد الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بڑی چوکنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور کراچی، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں۔ کیا بانی قائد الطاف حسین صاحب آ رہے ہیں؟ کیونکہ ویلکم اور خوش آمدید کے بینرز لگے ہوئے ہیں، اور الطاف حسین صاحب کی جو بیان آ رہا ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عنقریب میں عوام کے درمیان ہوں گا۔ اس حوالے سے جو پاکستان، ایم کیو پاکستان ہے، اور ایم کیو کی دوسرے جو دھڑے ہیں مہاجروں کے، یہ بھی سخت پریشان ہیں، خاص طور پہ ایم کیو پاکستان۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کے مطابق یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی لوگ ایم کیو پاکستان سے ایم کیو لندن سے رابطے میں ہیں، اور جب معاملات اوکے ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، الطاف حسین کی تقاریر، تحریر اور تصاویر سے پابندی ہٹا لی جائے گی، تو بہت سے چہرے آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری طور پہ شمولیت اختیار کریں گے، اور بانی قائد جو ہے ان کو معافی کا اعلان بھی کیا جائے گا، جو کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ کیونکہ یہ وہی چہرے ہیں جنہوں نے مہاجروں کو نقصان پہنچایا، مہاجروں کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کی سوائے اپنی مراد اور اپنے مفادات کے لیے، مگر سیاست ہے۔ بانی قائد الطاف حسین صاحب کے لیے جو ہے عوام میں بہت زیادہ جذبہ ابھرتا جا رہا، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ مہاجر آبادیوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں، ان سے جو کراچی کے شہری ہے گھر سے نکلتا ہے تو ڈکیت لوٹ لیتے ہیں، روڈ پہ آتا ہے تو ڈمپر مار دیتا ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو ای چلان ہو جاتا ہے، چوتھے ہو جو بچتے ہیں آپ تو گٹر میں گر جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے اس شہر کراچی میں جو ہے نا بہت زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوامی رد عمل یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایم کیو کی جتنی جماعتیں وہ سب کو اب ایک پلیٹ فارم پہ ہو جانی چاہیے۔ جو آپ نے معاملات کیے وہ آپ جانیں، اور آپ کا رب جانے، آپ کا ضمیر جانے، مگر مہاجر قوم کے لیے اب آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔